में भलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक जुमला बोला, जितने लोग थे सब रो गए, सबकी आंखें नम हो गई। बोले मौलाना जाकिर, सोचता हूँ ईमान पर खात्मा नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने कहा हुजूर आप हजरत अली के पोते हैं, इमाम हुसैन के शहजादे हैं, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हैं। आपका ईमान पर खात्मा नहीं होगा तो किनका? आपके सदक़े में कितने लोगों का ईमान पर खात्मा हो जाएगा? बोले नहीं मौलाना, हमारा तो मामला यही है कि ईमान पर खात्मा नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे ही आखिरत की याद दर्दनाक अंदाज में दिलाया तो हम जैसा दिल वाला भी कौन सा पे मिलता हो गए, जतने वाला सबकी आंखें नम हो गई। हमने कहा क्या बोल के हम करना दुआ फरमाए कि हम सबों का अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाए। बोले कि हाँ हाँ आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा भी ईमान पर खात्मा फरमाए। ईमान सबसे बड़ी दौलत, और ईमान के लुटेरे कोई मामूली नहीं है। इब्लीस लुटेरा है, शैतान लुटेरा है, ये वो लुटेरा है देखने भी नहीं आता है, पूरा सरमाया चुरा करके चला जाता है। हम और आपकी क्या हैसियत, उसने तो बड़े बड़े वलियों को भटका दिया है रास्ते से। और से आज़म ने 40 साल ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें तो मचल के बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग 40 दिन पढ़ करके आपको नमाज पढ़ाने आते हैं, उनसे कहिए कि तुम 40 दिन वाले हो, हम 40 साल वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल ऐशा के वजू से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। 15 बरस से पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से आज़म इबादत में है, एक बादल का टुकड़ा आया और कहा अब्दुल कादिर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत इबादत तूने की। अब मैंने तेरे लिए हराम चीज को हलाल कर दिया। जैसे ही मैंने कहा तो गौसे आज़म ने दिल में सोचा कि ये अल्लाह की आवाज, परवरदिगार की रहमत की आवाज नहीं हो सकती, इसलिए कि हराम चीज को हलाल किया ही नहीं जा सकता है मेरे लिए। भला ला हौल वला कुव्वत, तुम शैतान मालूम होते हो, कौन तुम हो? कहा अब्दुल कादिर बहुत तुमने इबादत की, मैंने अब तेरे लिए नमाज़ें माफ कर दी। फिर गौसे आज़म ने लाहौर पढ़ी, फरमाया जब मेरे नबी के ऊपर नमाज माफ नहीं है तो मुझ पर नमाज कैसे माफ हो सकती है। जैसे ही लाहौर पढ़ा बादल का टुकड़ा छट गया और कहा मैं शैतान हूँ, इब्लीस हूँ, तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। अब यहाँ नफ्स मोटा हो जाएगा आम आदमी का, मगर गौसे आज़म ने क्या फरमाया, अब भी तू झूठ बोल रहा है इब्लीस, मेरे इल्म ने नहीं खुदा के फजल ने हमको बचा लिया, अल्लाह ने हमको बचा लिया है। ऐसा ही इतना कहा तो वो शैतान भाग गया और कहा गौसे आज़म मैंने 70 वलियों का ऐसे ही वक्त में विलायत को छीन लिया है, राह से भटका दिया है। आज भी आपने हमें मायूस कर दिया, आया था पर हमला करने, आपके ऊपर हमला न कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म है जिन्होंने 40 साल ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 बरस से पैर पर खड़े होकर कुरान की तिलावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद भी नफ्स मोटा नहीं। एक चाहने वाले ने कहा अब तो आप सहाबा के दर्जे को पहुंच गए होंगे, तो गौसे आज़म ने फरमाया क्या कह रहे हो, मैं सहाबा के दर्जे को पहुंच गया। हमने जुमला वापिस लो, सहाबा जिस घोड़े पे फाइट करके सवारी करते थे, उस घोड़े के टाप से जो गर्द उड़ती थी, मैं अभी गर्द तक नहीं पहुंचा हूँ, सहाबी तक कैसे पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
رسالت جشن غوث الورا مسلک اعلی حضرت میں صحابی کے درجے کو کیسے پہنچ جاؤں گا اندازہ لگائیں. آج 40 دن لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو اپنے کو سب سے بڑا نمازی سمجھتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے, گھوڑے کی بھی بات نہیں, گھوڑے کے ٹانپ سے جو گرد اٹھتی تھی, ایک جگہ ہے جو گھوڑے کے ناک میں جو گرد ہوتی تھی, میں ابھی اس وقت تک وہاں تک نہیں پہنچا ہوں, صحابی کے درجے کو کیسے پہنچ جاؤں گا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں نبی کے چہرے کا دیدار کیا اور ایمان پر خاتمہ ہوا, اسی کو صحابی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو صحابی رسول کہتے ہیں. کعبہ دیکھنے والا صحابی نہیں, طواف کرنے والا صحابی نہیں, صفا اور مروہ کی صحیح کرنے والا صحابی نہیں, نماز پڑھنے والا صحابی نہیں, ایمان کے ساتھ نبی کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صحابی کا درجہ ملاحظہ کیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مٹھی جاؤ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے, اور میری امت کا کوئی فرد وہ غوث ہی کیوں نہ ہو, اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا تو میرے صحابی کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. محمد سے بولو سب لوگ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. صحابی کے جو کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اور آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ دنیا دار کے ہاتھ کو چوما ہے, اور صحابہ کے ہاتھ میں احمد مختار کے دستے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کا چہرہ دیکھ لینے والا صحابی رسول, اور صحابی کا یہ درجہ ہے تو ہم اندازہ لگائیں کہ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے درجے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اب میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا کہتی تو ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں, مگر آج بھی دنیا مٹھی میں نہیں ہے. مگر میرا غوث وہ ہے جو مخلوق خدا کا دل اپنی مٹھی میں رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں مخلوق خدا کا دل ہماری مٹھی میں ہے. میں جب کھولتا ہوں تو حرکات و سکنات بند چلنے لگتے ہیں, حرکات و سکنات پیدا ہو جاتے ہیں, اور جب میں مٹھی بند کر دیتا ہوں تو حرکات و سکنات بند ہو جاتے ہیں. مخلوق خدا کا دل ہماری مٹھی میں ہے. میں جب چاہوں گا تب وہ بولے گا, میں نہیں چاہوں گا تو وہ بول بھی نہیں سکتا ہے, ہم کو یاد بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے آپ کو دکھائیں کہ کیسے مخلوق خدا کا دل غوث اعظم کی مٹھی میں ہے. دمشق کے جامع مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں غوث اعظم, پتہ چل گیا کہ بڑے پیر روشن زمین تشریف لا رہے ہیں, تو چاروں جانب روڈ کے تانتا لگ گیا, بھیڑ لگ گئی, ازدحام ہو گیا. روڈ کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو گئے کہ بڑے پیر روشن زمین تشریف لائیں گے تو چہرے کی زیارت کریں گے, دست مبارک کو بوسہ دیں گے. غوث اعظم ہے, ایک مرید ہے, خادم ہے, خاص خادم ہے, ساتھ میں جا رہے ہیں. لمبی بھیڑ, بہت لمبی بھیڑ. تو غوث اعظم نے اپنی مٹھی کو بند کر دیا, اور جیسے ہی اپنی مٹھی بند کی جو جہاں ہے وہیں کھڑا, نہ ہل سک رہا, نہ چل سک رہا, نہ سلام کر پا رہا, نہ مسافہ کر رہا, ایک دم کھڑا. اور غوث اعظم بیچ سے اطمینان سے چلے جا رہے ہیں, خادم پیچھے پیچھے. بہت دور جب نکل گئے تو خادم کے دل میں وسوسہ پیدا کہ یا اللہ اب ایک آدمی بھی مصافحہ نہیں کرنا ہے, ایک آدمی غوث اعظم کے دست مبارک کو نہیں چوم رہا. کیا بات ہے یا اللہ, درجہ گھٹ گیا ہے کیا؟ یہ دل میں سوچا, اور غوث اعظم نے اس کو بھی سن لیا. سبحان اللہ. اتنی بڑی سماعت, اس پر آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم دل کی بات سن رہا, میں کی بات نہیں سنتا. سبحان اللہ. یہی فرق ہے. سبحان اللہ. مائک سے بھی آواز نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ان لوگوں کو بتائیں دور بھی کیا ہوا ہے, یہ نزدیک ہے کہنا پڑے گا.
ہم تو یہ چاہ رہے کہ خالص تقریر کریں، لیکن یہ کچھ بات اگر کہتے تو وہ رات کے لیے ہوتا ہے جس وقت مجمع سویا رہتا ہے، لیکن سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جو مٹیائے ہوا ہے اس کو جگانا بہت مشکل۔ سبحان اللہ 8 بجے رات تقریر کریں، سو رات اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، 8 بجے سو رہے ہیں، اس کا کیا علاج؟ سبحان اللہ ایسی نیند سے اللہ بچائے۔ وہ ایک سردار صاحب تھے، تو ان کی عادت بہت خراب تھی، ٹرین میں سوتے تھے تو اترنا پڑتا تھا وجے نگرم، تو آ جاتے تھے وشاکھاپٹنم، اور یہاں اترنا ہوتا تھا تو وجے نگرم چلے جاتے تھے۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا تو ایک ٹی تھا، اس ٹی سے کہا کہ تم 100 روپیہ لے لو، ہم کو وشاکھاپٹنم اترنا ہے، نیند مجھے بہت خطرناک، اس لیے آگے بڑھ جاتا ہوں، مجھ کو اٹھانا، اگر نہ اٹھوں تو اٹھا کے پھینک دینا اسٹیشن میں تاکہ ہم اتر جائیں۔ لیا اس کے بعد پھر وہ چلا گیا وجے نگرم۔ جیسے وجے نگرم لیا تو ٹی کو الٹا سیدھا گالی دینے لگا، کہا 100 روپیہ بھی بےہودہ لیا اور ہم کو اٹھایا نہیں۔ اب ٹی وہی ہے، چپ چاپ سن رہا، تو لوگوں نے کہا سر آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بولا کیا بولے، جو سردار کو ہم پھینکتے ہیں وہ کتنا گالی دیتا ہو۔ بولے کیا مطلب؟ بولا دوسرا سردار کو ہم نیچے پھینک دیے ابھی وشاکھاپٹنم، تو آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ بولو یار بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جہاں تہاں مت بولو اور بول دو بھائی، ہاں اب ایسا نہیں لگے باپ مر گیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک لوگ اٹھائے، ان کے پاس مائک ہے، جہاں تہاں مت بولیے، یہاں علماء کرام کو دیجیے، لوگ کبھی کبھی ضرورت سمجھیں گے تو نعرہ لگائیں گے، بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، مستی میں بولیے، اپنی مسجد کے سامنے بولیے، مطلب آپ لوگ اس وقت بھی سوتے ہیں، یہ پتہ چلا کہ اتنا جلدی وشاکھاپٹنم والے سو جاتے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ سو گئے، دونوں طرح کی سماعت ہوتی ہے، بہت اچھا ہی لوگ سو گئے۔ آپ ایک مرتبہ ہم کو بتا دیجئے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سکھائیے سکھائیے، اتنا دن سے نہیں سکھائے، ابھی سکھا یہ تو اور لوٹیا بھی بول دینے والا۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دیکھیے معلوم ہے نہیں کیا بیچارہ بولے گا، کسی مزدور کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم کو کتنی مزدوری ملے گی، وہ کتنی محنت سے کام کرے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ تو سوچے مولانا لوگ تھک جاتا ہے بولتا بولو سبحان اللہ، ایسا نہ ہے، ایک مرتبہ کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کتنی نیکیاں؟ 90۔ اب اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے اور 100 مرتبہ آپ نے بول دیا سبحان اللہ تو کتنی مل گئی؟ جوڑ کے SMS کر دیجیے، گیا جائے SMS کر دیجیے، بولے اتنی نیکیاں مل گئی، تو اب یہ نیکیاں کمائیے اور ہمارا حوصلہ بلند کیجیے، بول دیجیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم نے مٹھی بند کی، سب لوگ کھڑے، مرید نے سوچا، گمان ہوا تو مٹھی کھولی، جیسے ہی مٹھی کھولی مجمع دوڑا، تبلیغ دوڑی، سلام کے لیے، مصافحہ کے لیے، قدم بوسی کے لیے، بھیڑ اتنی بڑھی کہ خادم کو دھکیلتے 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 ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ اب جب ریلوے اسٹیشن خادم چلے گئے تو بولا پہلے ہی ٹھیک تھا، میں غوث اعظم کے ساتھ تھا، اب میں ہی دور ہو گیا۔ اور جب وہاں انہوں نے پھر سوچا تو غوث اعظم پھر مٹھی بند کر دی، اور جب مٹھی بند کی سب اپنی جگہ کھڑا، دوڑ کر کے لائن کلیئر ہوا، دوڑ کر کے آئے تو غوث اعظم نے فرمایا کیسا رہا؟ درجہ گھٹا ہے کہ بڑھا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، کیا بدگمانی ہو گئی تھی دل میں کہ درجہ کم ہو گیا
سنو بھیڑ بہت تھی، میں نے سوچا کہ تم ہی کو لوگ مجھ سے دور کر دیں گے، تو میں نے اپنی مٹھی کو بند کر دیا تھا، اس لیے کہ مخلوق خدا کا دل ہماری مٹھی میں ہے۔ کرتا ہوں باہر کا تو سپنا بند ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ یہ غوث اعظم ہے تو آپ اور ہم نصیبے والے مقدر والے کہ غوث اعظم کی محفل سجائے ہوئے، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ تصرف اور اختیار سائنسداں آج بھی حیرت میں پڑ جائے گا۔ وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، مگر اللہ والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہوائیں ان کی آواز پہنچا دیتی ہیں، فضائیں ان کی آواز پہنچا دیتی ہیں۔ آج ہم اور آپ کسی چیز کو پھیلانے کے لیے واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں، جلدی بولیے، فیس بک میں ڈالتے ہیں، بے شک تو کیا آپ کے نیٹ میں پیسہ نہیں ہو تو پہنچ جائے گا؟ ارے بولیے، نہیں پہنچے گا۔ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، سماچار آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی خبر آپ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہاں انبیاء کرام ہیں۔ جتنا بم اسرائیل نے فلسطین پر گرا دیا، ریزہ ہو جانا چاہیے۔ 20 لاکھ کی آبادی، ایک شہر کے برابر غازہ ہے، اور وہاں کئی ہزار ٹن بم اس نے گرایا ہے، مگر آج بھی فلسطین زندہ ہے، آج بھی فلسطین کے لوگ زندہ ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے ہم نے ترقی کر لیا، کیا ترقی کیا؟ تو امریکہ نے کہا، اسرائیل نے کہا میں نے ترقی کیا، کیا کیا؟ ایٹم بم بنایا۔ انہیں کہا امریکہ اس سے کیا ہوگا؟ بھلا کسی شہر میں مار دیں گے، رات میں ماریں گے، دن میں پتہ نہ چلے گا۔ ہم نے کہا ہاں امریکہ یہ تیری ترقی ہے، مگر اسلام والوں کے پاس جو ترقی ہے نا وہ برباد نہیں کرتا ہے، وہ آباد کر دیتا ہے۔ چلیے ہم لاہور چلتے ہیں، میرا عشاء ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ ایک جنٹل مین چلا جا رہا ہے، پینٹ شرٹ ٹائی پہن کر کے، دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے، سوچا مذاق اڑائیں گے، نزدیک گیا، بجا کے کہا او بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنی نظریں اٹھائیں اور چہرے ہی کو نہیں دیکھا، دل کو بھی دیکھ لیا، نیت کو بھی دیکھ لیا، اور فرمایا او جنٹل مین تم کیا کر رہے ہو؟ بولا بابا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ بابا آپ کس کی ڈیوٹی میں؟ فرمایا تم کس کی ڈیوٹی میں؟ بولا میں گورنمنٹ کے ڈیوٹی میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں مدینے والے آقا کی ڈیوٹی میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ریوالور نکال کے کہا بابا یہ ہتھیار ہے۔ تو آپ نے اپنی تسبیح ہلا کے فرمایا یہ بھی ہتھیار ہے۔ بابا یہ کس نے آپ کو دیا؟ فرمایا تم کو کس نے دیا؟ بولا میں افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں غلام ہوں نا، مجھے بڑے پیر نے دیا ہے۔ زمانہ افسر کہلانے میں فخر محسوس کرتا، سنو وشاکھاپٹنم والا، مگر مسلمان نبی کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، نبی کا غلام بننے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ہمارا چاہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی کی غلامی پر تو صدیق اکبر ناز کرتے ہیں، نبی کی غلامی پر تو فاروق اعظم ناز کرتے ہیں، نبی کی غلامی پر عثمان غنی ناز کرتے ہیں، نبی کی غلامی پر مولا کائنات ناز کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مگر میرے موضوع سے ٹچ کر رہا، اس لیے سنیے۔ امام حسین ہے، بچپنا ہے، فاروق اعظم کا بھی ایک بیٹا ہے، وہ بھی ہم عمر ہے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ بچپنا دوست ہیں اور بچے بھی ہیں، کھیلتے کھیلتے کچھ بات ہو گئی تو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے اونچی آواز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بولا۔ تو امام حسین نے فرمایا اے حضرت عمر کا بیٹا،
तू मुझसे मुंह लगाता, तू मुझसे ऊंची आवाज में बोलता। सुनो, तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर अल्लाह, से, और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। जैसे ही गुलाम कहा सारे बच्चों के सामने, बड़े लिखे उलमा जानते हैं अरब में गुलाम कहना मायूस समझा जाता था। रोने लगे मगर कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए कि जन्नत के जवानों के सरदार का मामला था, नवाज़े रसूल का मामला था, अली के शहजादे का मामला था, फातिमा के दस्ते जिगर का मामला था। रोते हुए घर आए, फारूक आजम ने देखा बेटा रो रहा। बेटा क्यों रो रहे हो? अब्बू, आज सारे लोगों के सामने इमाम हुसैन ने मुझे गुलाम कहा, और सिर्फ मुझे को नहीं कहा, तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। कहा बेटा, क्या सचमुच इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया है? सचमुच बोले हैं? हाँ अब्बू बोले हैं। सुन लो, कान खोल के ठीक से बताना। हाँ अब्बू बोले हैं। कहिए तो लड़कों से गवाही दिला देंगे, हुसैन से भी पूछिएगा तो बोल देंगे। कहा बेटा ये कागज है, ये कलम है, लेकर के जाओ और इमाम हुसैन से कहो कि इस कागज पर लिख दीजिए, मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा पूरा घराना आपके घर का गुलाम है। बोले अब्बू, लिखा के लाएंगे तो क्या कीजिएगा? इमाम हुसैन से लिखा के लाओगे ना बेटे तो इस पुर्जे को हम कयामत में लेके जाएंगे, फरिश्ते को दिखाएंगे कि हम सनद याफ्ता नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटा, बेटा, ये कितना बड़ा नसीबा है। कयामत में दावा सब करेंगे, दलील किसी के पास नहीं होगी, मगर इमाम हुसैन ने लिख दिया बेटा, तो कयामत में मेरे पास दावा भी होगा, मेरे पास दलील भी होगी। सुभान ये अल्लाह। हम नबी के गुलाम हैं, ये है ज़माना वाला अफसर कहलाने में फख्र महसूस करता है, और नबी का गुलाम बनने में फख्र महसूस करता है। कहा मैं गुलाम हूँ, मुझे बड़े पीर ने ये तस्वीर दी है। जेंटलमैन ने कहा बाबा आप अपने हथियार से क्या करते हैं? और से सुनिएगा क्योंकि फलस्तीन की बात आई थी इसलिए वाक़या ज़हन में आया। कहा बाबा आप अपने हथियार से क्या करते हैं? फरमाया तुम अपने हथियार से क्या करते हो? कहा देखिएगा मेरे हथियार का कमाल। कहा दिखाओ। रिवाल्वर निकाला, सामने तरफ पे चिड़िया बैठी थी, निशाना लगाया, गोली मारी, चिड़िया गिरी, मर गई। आया, आओ बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, जो हमसे टकराता है उसका यही हश्र होता है। इतना सुनना था कि आप बचकानी कैफियत में आए, उठे, अपनी तस्बीह को लिया, चिड़िया के पास गए, चिड़िया से टच किया, चिड़िया जिंदा हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चिड़िया जिंदा हो गई। फरमाया हो जेंटलमैन, देखा मेरे हथियार का कमाल। तुम लोग सिलिक में है, सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा तूने मेरे हथियार का कमाल। तेरे हथियार से जान जाती है और मोमिन के हाथ से गई हुई जान वापिस आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम बर्बाद करना जानते हो, इस्लाम लोगों को आबाद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे भाई साहब कौन है? वो भी कारपोरेटर है समझ रहे हैं, बोल रहे हैं तो समझ में सर आया। అర్థమవుతున్నాడు हम नहीं बोलेंगे तो झूठ बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धन्यवाद, आप आए पधारे, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खुसूसियत है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज अमेरिका ने, इजराइल ने हजारों टन बम गिरा दिया,
مگر فلسطین کے جذبے کو وہ خرید نہ سکا، ان کے حوصلے کو وہ توڑ نہ سکا۔ آج بھی وہ جشن منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم جان دے سکتے ہیں، مسجد اقصی نہیں دے سکتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ دوست یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی طاقت۔ آج دھرم دیکھ کر کے، مذہب دیکھ کر کے، ذات پات دیکھ کر کے یہ تو ہمارے نیتیش کمار بنا دیا۔ ارے ہلے کرے ہاں، بہار کے مکھمنتری نیتیش کمار، مذاق ہے بہت اچھا۔ سمجھ میں نہیں آ اور ہے کسی کو پہنائیے؟ نہیں، ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک، ایک کے لیے آپ کافی ہیں۔ آج سنیے گا اسلام کیا ہے، سنیے گا۔ آج ذات پات دیکھ کر کے بھید بھاؤ لوگ کرتے ہیں، مگر معلوم ہے آپ کو میدان بدر میں قیدیوں کو پکڑا گیا، رسیوں سے جکڑ دیا گیا، مسجد نبی شریف کے صحن میں باندھ دیا گیا۔ رات کے 12 بجے قیدی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، کون تھے؟ کافر تھے۔ کون تھے؟ نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ کراہنے کی آواز آئی، نبی کا حجرہ مبارک بغل میں تھا، سرکار نے سنا، باہر تشریف لائے۔ غور سے سنیے گا، باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر کے فرمایا کون کرا رہے ہو، کیوں ہاں کر رہے ہو؟ تو ایک قیدی نے کہا حضور ہمارے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے رسی سے باندھ دیا گیا، سوجن آ گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے میں کرا رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی ان قیدیوں کے رسی کو ڈھیلی کر دو، مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، انسان ہے نا، انسانیت کا خیال، سبحان اللہ، انسانیت کا خیال کیا جائے، یہ ہے اسلام۔ آج حماس نے جن قیدیوں کو چھوڑا، وہ قیدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہوا، بیمار تھی تو ڈاکٹر کا علاج کرایا گیا، شوگر کی مریض تھے تو شوگر کی دوا دی گئی، اس کے صحت کا خیال رکھا گیا۔ مگر اسرائیل کے قید خانے میں جو فلسطین کے مسلمان تھے اس کو روز مارا جاتا تھا، جکڑ کے رکھا جاتا تھا، اندھیری کوٹھری میں ڈال دیا جاتا تھا، نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسرائیل سن، یہی تجھ میں اور یہی مسلمان میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور سنیے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے، مال غنیمت آیا ہوا ہے، اسی میں ایک لڑکی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، بڑے مجمع میں وہ کھڑی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کون لڑکی ہے؟ بھئی حضور یہ قیدی بن کر کے آئی ہے، یہ مال غنیمت میں آئی ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے سر کو ڈھک دو، اس کے سر پہ چادر ڈال دو۔ ارے بیٹی کسی کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، یہ پردے ہی میں۔ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، یہ میرے مصطفیٰ ہے، اور انہی اخلاق و کردار کو لے کر کے اولیاء کرام چلے تھے، تو جدھر گئے تھے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، سبحان اللہ، جدھر چلے تھے اسلام کا چراغ جلا دیا تھا، جدھر گئے تھے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج میں کہہ رہا ہوں سائنسدان نے اتنی ترقی کی مگر آج بھی یہ ادھورا ہے۔ غوث اعظم کا تصرف دیکھیے، بات چل رہی تھی ٹی وی میں، آپ دیکھ رہے تھے فلسطین کی خبر، اچانک ٹی وی بند ہو گئی، کیا ہوا؟ اب نیوز نہیں سننے کو ملے گا، کیوں؟ اب بجلی چلی گئی، جاتی نہیں ہے، چلی گئی۔ تو بھائی کوئی صورت نکالو، بولے جنریٹر چالو کرواتے، جنریٹر اسٹارٹ کیا، پیٹرول ختم ہو گیا، ڈیزل ختم ہو گیا، بولے کیا ہوا؟ پھر بند ہو گئی۔ اب لگے ٹی وی تو ہے نا لٹکی ہوئی، بولے اس کے لٹکنے سے کیا ہوگی؟ کرنٹ نہیں جا رہا۔ ہم نے کہا کوئی صورت؟ ارے یہاں دیکھو نا بیٹری اٹھی نا، یہاں بیٹری ہے، بیٹری لگاتے ہیں، بیٹری تھوڑی دیر کے بعد یہ چارج ہو گئی۔ جوتا ہٹاؤ یار، تم لوگ خالی جوتا پر چڑھ رہا ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसाला। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कारी जमशेदा बैटरी चार्ज नहीं थी हजरत, डिस्चार्ज हो गई। बोले कोई सूरत में कोई सूरत नहीं। ये साइंस की तो बड़ी चीज़ है, मगर ये किसी न किसी चीज़ का मोहताज है। आइए गौसे आज़म का तसर्रुफ देखिए। रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खंता शरीफ में है। एक गुलाम आया, हुजूर आज ही अपने घर में इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम कर दिया है, सरकार करम फरमा दे बड़े पीर, मेरे घर तशरीफ ले चलें, हमारे घर में बरकत नाज़िल हो जाएगी। और से आज़म ने फरमाया जाओ इंतज़ाम करो, मैं आ जाऊँगा। वो इंतज़ाम में लग गया, तब तक दूसरा आ गया। हुजूर आज ही अचानक इफ्तार का इंतज़ाम अपने घर में किया है, सरकार करम फरमा दे। और से आज़म ने फरमाया जाओ इंतज़ाम करो, मैं आ जाऊँगा। वो गया दूसरा, तब तक तीसरा आ गया। हुजूर हिम्मत तो नहीं हो रही बड़े पीर, मगर आज ही घर में इंतज़ाम रखा है, अगर तशरीफ ले चलते बड़ी मेहरबानी होती। फरमाया जाओ आ जाऊँगा। 70 लोग आए, एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए दावत की और गौसे आज़म ने 70 लोगों की दावत को कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सब लोग अपने घर में लग गए इंतजाम में, मारे खुशी के फूले नहीं समा रहा है, जो मिल रहा है आ जाना यार, मेरा नसीबा जाग गया। गौसे आज़म ने करम फरमा दिया, दावत कबूल फरमा ली। और अहले बगदाद ने देखा कि गौसे आज़म 70 मुरीदों के घर में मौजूद हैं और इफ्तार कर रहे हैं। इतनी बड़ी करामत में मचल जाना चाहिए, ये हिलते ही नहीं है। कभी कभी नहीं समझने भी गड़बड़ होता है कि एकदम बहुत आसान उर्दू हम बोल रहे हैं, है ना, भाषा नहीं समझने से बहुत गड़बड़ हो जाता। एक बंगाली गया लखनऊ, उसको उर्दू बोलने नहीं आता था, तो नीचे उतरा, रिक्शा पर बैठ गया। यहाँ रिक्शा को क्या बोलते हैं? ऑटो, रिक्शा ही बोलते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है, ना तो हम रिक्शा कहेंगे आप ऑटो समझिए, हम टोटो कहेंगे आप ऑटो समझिएगा। तो रिक्शा पर बैठ गया, कहाँ चलो, ये नहीं बताया कहाँ चलो। रिक्शा वाला सोचा कि जहाँ जाएगा वहाँ हमको बोलेगा उतार देंगे। अब मान लीजिए कि अक्सा मस्जिद के पास उतरना, और वो रिक्शा आगे बढ़ा रहा, बंगाली को बोलने ही नहीं आता है रुको, उतरेंगे। अब बहुत सोचा, तो बोला ये रिक्शा वाला हम गिरेगा। बोला काहे गिरेगा भाई, हम ठीक से नहीं चलाता। बोला हम कुछ नहीं जानता, आदमी गिरेगा, और यहीं गिरेगा। बोला काहे गिरेगा? इससे पहले वो सोचा कि सचमुच में गिर जाए, इसको चक्कर उतर आ रहा है क्या, तो जल्दी से ब्रेक किया। हैंडल में रस्सी बंधी हुई थी, एक हाथ से खोला, एक हाथ से ब्रेक किया, उतरा, चारों जानिब बंगाली को रिक्शे में बांध दिया। बोला अब कैसे गिरेगा, हम तुमको पहुंचा ही के छोड़ेगा। तो हम गिर नहीं रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं तो सुभान अल्लाह बोलिए, इनसे सीखिए। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मगर बैठ तो गए हैं नहीं, आपको समझ में आ रहा नहीं, समझ आ रहा तो भी सुभान अल्लाह बोलते रहो। आप समझो ना समझो, सवाब उतना ही मिलेगा जितना समझने वाले को मिलेगा। आप अपनी जुबान में बैठा लीजिए, कब्र में भी काम आ जाएगा, इंशाअल्लाह हश्र में भी काम। सुभान अल्लाह। दोनों आलम का खजाना चाहिए, सुभान अल्लाह। दोनों आलम का खजाना चाहिए, दोनों आलम का खजाना चाहिए। सैयदा ज़हरा का सदका चाहिए, और सैयदा ज़हरा का सदका। ये नबी के हुक्म की तामील है। ये जो मजलिस सजाए हैं रसूल ने आपके लिए, ये किनका फरमान है? ये नबी के हुक्म
تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور نماز کام آ جائیں گے سجدے حشر میں، کون سجدہ کام میں آئے گا سنیے گا، کام آ جائیں گے سجدے حشر میں، کربلا کا رنگ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کربلا کا رنگ ہونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دونوں عالم میں مہکنے کے لیے، دونوں عالم میں مہکنے کے لیے، پیارے آقا کا پسینہ، پسینہ، یہ شعر سنیے جو گھومتا ہے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے، اس کے لیے ہے، اور آپ اس پر عمل کیجئے۔ جس کا ظاہر حق ہے باطن حق نہیں، جس کا ظاہر حق ہے باطن حق نہیں، ایسے بے دینوں سے بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کو ہم سمیٹے، میری گفتگو ختم ہو جائے۔ غوث اعظم کیا 70 گھروں میں افطار کی، صبح ایک پیربھائی کی دوسرے پیربھائی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے یار میرے گھر میں کل بڑے دیر تشریف لائے تھے، سب پہنچے تھے، تم ہی نہیں پہنچے۔ تو ان کا منہ دیکھنے لگا، بولا ارے بھائی میرے گھر میں غوث اعظم تشریف لے گئے تھے تو تیرے گھر میں کیسے چلا جاتا؟ بولا نہیں میرے گھر میں، کہا نہیں میرے گھر میں، یہ دونوں میرے کر رہے تھے، تب تک تیسرا آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت افسوس ہے آپ دونوں، کیا ہوا؟ جلدی بازی میں آپ لوگ کو نہیں بول سکا، مگر معلوم تھا کہ میرے گھر پیرا تشریف لائے ہیں تو آنا چاہیے تھا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، بولے ہم ہی لوگ میں فیصلہ نہیں ہوا ہے تب تک یہ تیسرا کہاں سے آیا؟ یہ تینوں میرے کر رہے ہیں تب تک چوتھا آیا۔ تینوں جو ہو نا بڑے پیر بھائی بنتے ہو، مگر افسوس تب سب میرے گھر میں پہنچے تھے، تمہیں تینوں نہیں پہنچے۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ چوتھے کا کیا ہوگا، ابھی ہم ہی لوگ میں فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھتے دیکھتے 70 لوگ جمع ہو گئے اور سب کہہ رہے ہیں میرے گھر میرے گھر۔ کہا چلو اب کسی اور سے نہیں، پیراں سے پوچھتے ہیں، پیراں سے پوچھتے ہیں، محبوب سبحانی سے پوچھتے ہیں، قطب ربانی شیخ اللہ ثانی سے پوچھتے ہیں۔ حضور کل اب کن کے گھر میں افطار کر رہے تھے؟ اور جب یہ سب لوگ خانقاہ پہنچے تو غوث اعظم نے فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سبوں کے گھر میں موجود تھا اور سبوں کے گھر میں افطار کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کا تصرف ہے، نہ بجلی غائب ہوئی ہے، نہ نیٹ ورک فیل ہوا ہے، نہ جنریٹر میں تیل ختم ہوا ہے، نہ بیٹری ڈسچارج ہوئی ہے، سب کے گھر میں پہنچے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ 70 ہی لوگوں نے دعوت دیا تھا، اگر پورے بغداد کے لوگ دعوت دے دیتے تو غوث اعظم سبوں کے گھر میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 2 منٹ ختم ہونے آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ میرے غوث ہیں 70 کے گھر میں موجود، شکم سے ماں کو دیکھ رہے ہیں، سانپ کو دیکھ لیتے ہیں، تو کیا بغداد شریف سے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے کہ نہیں؟ اب جب دیکھیں گے تو کمیٹی کے طرف سے شعر پڑھ دیں حافظ صاحب، میری تقریر ختم۔ میری حسرت کی ہو جائے تہوار غوث اعظم، ایک دم زور سے سبحان اللہ بولتے ہوئے پروگرام کو ختم کیجئے۔ میری حسرت کی ہو جائے تہوار غوث اعظم، میری حسرت کی ہو جائے تہوار غوث اعظم، میری حسرت کی ہو جائے تہوار غوث اعظم، اس پار سے بولا لو اس
بار غوث اعظم اس بار سے بولا لو اس بار غوث اعظم. اور آپ لوگ پوری کمیٹی کی طرف سے یہ شعر سنیے گا کہ 70 کے گھروں میں پہنچے ایک آنے میں ہی میرے آقا. 70 کے گھروں میں پہنچے ایک آنے میں ہی میرے آقا. میرے گھر میں بھی آ جاؤ ارے میرے گھر میں بھی آ جاؤ ایک بار غوث اعظم میرے گھر میں بھی آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ کہیں ایک بار ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں تشریف لے آئے. میرے گھر میں بھی آ جاؤ ایک بار اللہ سے ایک بار. اور خواجہ رئیس الدین صاحب کہاں ہیں؟ بلال صاحب ہیں تو تھوڑا ڈھیلی ہوئی. ایک شعر کیونکہ مسجد اقصی سامنے کمیٹی کے لوگ ہیں. یہ شعر سنیے گا. 70 کے گھروں میں پہنچے رمضان میں ہی میرے آقا. 70 کے گھروں میں پہنچے رمضان میں ہی میرے آقا. میری مسجد میں بھی کیجے افطار غوث ستر کے گھروں میں پہنچے ایک آن نہیں میرے آقا. میرے گھر میں بھی آ جاؤ ایک بار غوث اعظم میرے گھر.